अस्सलाम वालेकुम। शहर आशोक बाय अमतल अज़ीज़ शहजाद एपिसोड 12। पम्मी आंटी ठीक ही तो कह रही हैं। भला उस जैसा बैकवर्ड इंसान मुझे बखुशी इजाज़त क्यों देने लगा इस काम की। अच्छा है ना, बाद में भी तो यही सब होना है, तो अभी ही क्यों ना हो। चंदा नतीजे पर पहुंच चुकी थी। सारा मसला जमील से बात करने का था और आजकल उसी अधेड़बन में थी। पम्मी आंटी को पहले ही फ़ोन करके वो अपनी रजामंदी दे चुकी थी, जिस पर उन्होंने इसे अजहद शाबाशी से नवाज कर बेपनाह मुसर्रत का इजहार किया था। मगर सारा मसला यही था कि वो जमील से कैसे कहे। मगर बहरहाल उसे हिम्मत तो करनी थी, सो उसने कमर कस ही ली। वो आजकल मुख्तलिफ फाइलें फैलाए न जाने क्या करता रहता था। उस वक्त भी वो टीवी लाउंज में बैठा किसी नीली फाइल में मुनहमिक था। तभी चंदा उसके नज़दीक आकर खड़ी हो गई। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सच्ची बात तो ये है कि वो इस वक्त बेतरह घबराहट का शिकार थी। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। बोलो जान, सुन रहा हूँ। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, उसने थोक निगलते हुए बिलाखर जल्दी से कहा। जमील ने हैरानी से सर उठाकर उसे देखा। क्या चाहिए? वैसे तो उसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता था, तभी वो उसके पास आती थी। मगर इस वक्त क्या चाहिए वो समझ नहीं सका। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए, उसने तलाक पर जोर देकर कहा। जमील बेसाख्ता ज़ोर से हंस दिया। उसके हंसने पर वो जज्ब हुई। मैं मजाक नहीं कर रही, वो तब कर बोली। ओहो, बैठ जाओ, बैठकर बात करो। वो महफूज हो रहा था। कसम से यार, मैं इतना मैच्योर शख्स और तुम ईमान से तुम बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती हो। वो हाथ पकड़कर उसे घसीटकर अपने नज़दीक बिठाते हुए बोला। वो तिल मिला गई। जमील, मैं संजीदा हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रही हो, मगर हो क्यों? अब क्या गलती कर बैठा हूँ? अच्छा हाँ, याद आया, तुम्हारा हनीमून ड्यू है मुझ पर। वैसे ठीक ही नाराज़ हो तुम। हक है तुम्हारा। कितने साल हो गए मगर मैं अपना वादा पूरा ना कर सका। बस जान, नया नया इस काम में हाथ डाला है, काम मुकम्मल तोज्जा मांग रहा है, बस इसीलिए तुमसे गाफिल हो गया। मगर पक्का वादा अब बिल्कुल भी नहीं। अगले हफ्ते काम के चक्कर में मुझे मलेशिया जाना है, चलो तुम भी। अब ठीक? वो उसे पुचकारते हुए बोला। लानत बेचती हूँ मैं तुम पर, तुम्हारे झूठे वादों पर। बस मैंने कह दिया मुझे तलाक चाहिए, वो हट दर्मी से बोली। तो वो भी यकलख्त संजीदा हो गया। चंदा, इतना बचपना अच्छी बात नहीं। मैं अगर तुम्हारे जाहिलाना मुतालबे को हंसकर टाल रहा हूँ तो मेरी नरमी से नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, वो बोला। सारी फाइलें उसने परे खिसका दी थी। चंदा भी हाथ छुड़ाकर एक मरतबा फिर खड़ी हो गई। मैं बच्ची नहीं हूँ, पूरे होशो हवास में ये बात कर रही हूँ। ये मुतालबा करना मेरा हक है, वो चिल्लाई। आहिस्ता बोलो जाहिल औरत, सोनू सुन लेगा। तुम्हें उसका कुछ ख्याल है कि नहीं? वो भी जब्त करते करते चीख गया। मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम लोगों को जब मेरा एहसास नहीं तो मैं क्यों ख्याल करूं? देखो तुम हद से बढ़ रही हो, वो उंगली उठाकर बोला। मेरी हदें मुझे मत बताओ, बस मेरी बात मानो और मुझे बख्श दो। उसने हाथ जोड़े। जमील को बेतरह ताव चढ़ा उसके अंदाज पर। इससे कबल के वो कुछ कहता, साइड पर रखा फ़ोन बज उठा। उसने चंदा को घूरते हुए रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ की बात सुनकर एक लंबी सी ठंडी सांस भरी और अच्छा हम आते हैं कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। तुम्हारे घर से फ़ोन था, तुम्हारे अब्बा मियाँ का इंतकाल हो गया है अभी कुछ देर कबल, फ़ौरन चलना है हमें। वो उसको मतला करके लाउंज अबूर कर गया। कोई चीज़ छनाके से उसके अंदर टूटी थी और उसकी आंखें भरने लगीं। अब्बा, अब्बा ये कैसे हो गया? मेरे अल्लाह। वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर सोफ़े पर बैठती चली गई और कमरे में उनकी लड़ाई बगौर मगर खामोशी से सुनता सोनू उसके रोने पर घबरा कर बेसाख्ता उठ बैठा। जीनत भी, मम्मी को क्या हुआ? बस बेटा, अल्लाह उन्हें सब्र और अकल दे। तुम सो जाओ, सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। जीनत बी ने एक ठंडी अफसुर्दा सांस लेकर कहा। मगर जीनत बी, मम्मी बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं, वो परेशानी से बोला। मेरे बच्चे, किसी प्यारे के बिछड़ने का दुख इंसान को यूं ही पिघला देता है, वो उसे पुचकार कर लिटाते हुए बोली। और अब मज़ीद बातें नहीं, अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, शाबाश। और वो इतना फरमा बरदार तो था ही कि उनकी बात मान जाता। लामतनाही सोचों का सिलसिला था और मीरब ला बींचे
خاموشی سے بظاہر LED پر نگاہیں جمائے ٹویٹر پر براجمان تھی۔ تب ہی پاس رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ کچھ چونک کر جیسے ہوش میں آئی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم، اس نے اپنی مخصوص نرم آواز میں کہا۔ میں میرب سے بات کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے آتی آواز نے میرب کا پورا وجود جھنجھوڑ کر سراپا سماعت بنا دیا۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی۔ ہیلو، دوسری جانب سے کسی قدر بیزاری سے کہا گیا۔ میں بات کر رہی ہوں، اس نے ہمت مجتمع کر کے کہا۔ میں سائر بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دونوں طرف خاموشی، گویا کہنے سننے کو کچھ نہ ہو۔ ہیلو میرب، میں سائر بات کر رہا ہوں، اس نے دوبارہ بتایا۔ جی، پہچان گئی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ آنکھوں میں آنسو تو آ گئے مگر لب پر بے رخی کا شکوہ لانے کی جرأت نہ ہوئی۔ کیسی ہو؟ جی رہی ہوں۔ آنکھ سے بہتے آنسو بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی سے صاف کیے، دائیں ہاتھ میں ریسیور تھام رکھا تھا۔ اس نے جواباً ایک سنجیدہ سا ہنکارا بھرا۔ طبیعت کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ گھر آنے کے متعلق کیا سوچا ہے؟ جی؟ اس نے بڑی بے یقینی سے اس کی بات سنی۔ میں لینے آؤں یا خود آ جاؤ گی؟ وہ یوں بولا گویا معمول کی بات ہو۔ نیرب کے دل کو ٹھیس سی لگی، نہ اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار، نہ معذرت۔ اسے واپس گھر جانا ہی تھا مگر اس طرح بے وقت ہو کر نہیں۔ جواب دو میرب، میں کیا کہوں؟ وہ بے بسی سے رو دی۔ دیکھو میرب، میں بہت پریکٹیکل قسم کا انسان ہوں۔ تمہارا یہ رونا دھونا مجھے کوفت میں مبتلا کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے انداز زندگی میں میچورٹی لاؤ۔ وہ اکتا کر بولا۔ معذرت کی توقع رکھنا بچکانہ سوچ ہے۔ وہ بول ہی پڑی۔ کس بات کی معذرت؟ وہ چمبے سے بولا۔ یہاں میں دن رات کے ہر لمحے پور سلگی ہوں اور آپ پوچھ رہے ہیں کس بات کی معذرت؟ وہ سلگ کر بولی۔ ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، اور اب مزید کوئی بات نہیں۔ میں کل شام میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ اس نے بے لچک انداز میں گویا حکم سنا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ فون کریڈل پر رکھ کر پھوٹ کر رو دی۔ ارے کیا ہوا؟ سعدیہ بیگم گھبرا کر کچن سے نکل آئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کس کا فون تھا؟ وہ گھبرا کر بولی۔ سائر کا، اس نے رونے کے درمیان بتایا۔ اللہ خیر کرے، کیا کہہ رہا تھا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر دہل کر بولی۔ مجھے لینے آ رہے ہیں کل، اس نے شکایتی انداز میں کہا۔ اچھا، وہ خوشگوار حیرت میں گر کر بولی۔ ارے بیٹا، تو اس میں اس قدر رونے کی کیا بات ہے؟ وہ اس کا پیار سے سر اپنے کندھے پر رکھ کر بولی۔ آنٹی، اس نے میری کردار کشی کی، میری تذلیل کی، اتنے دن پلٹ کر نہیں پوچھا، اور اب جب مجھے فون کیا ہے تو اس نے اپنے سلوک پر مجھ سے معذرت کرنا تک ضروری نہیں سمجھا۔ میرے جتانے پر جسٹ آئی ایم سوری کہہ دینے سے کیا میرے زخموں کو ازالہ ہو سکتا ہے؟ وہ ان سے تھوڑی دور ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ میری جان، ہمارے معاشرے میں تو مرد کا یہ سلوک بے حد عام ہے۔ وہ ظلم و زیادتی روا رکھتے وقت عموماً اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے، اور جو اپنے تئیں حق پر ہوں وہ معذرت کیوں کرنے لگے؟ انہوں نے طنزیہ کہا۔ مگر آنٹی، اگر کوئی ناخواندہ امیچور شخص ایسا رویہ روا رکھے تو شاید حیرت نہ ہو، مگر سائر، وہ تو ایک پڑھے لکھے باشعور انسان ہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹا، مرد کی فطرت بڑی عجیب ہے، اور پھر بات کچھ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کا دستور کچھ ایسا ہے کہ غلطی ہونے پر بھی مرد معذرت نہیں کیا کرتے، اور اکثر غلطی پر نہ ہونے کے باوجود بھی عورت کو جھکنا پڑتا ہے۔ اس نے تم سے معذرت نہیں کی تو کیا ہوا؟ تم نے فون تو کر لیا نا، ہو سکتا ہے تم سے سوری کرنے پر اس کی اناڑے آ گئی ہو۔ مرد بہت انا پرست ہوتا ہے، عورت کو بہت زیادہ ریاضت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ان کے بیچ سے یہ انا نامی دیوار گرتی ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتی رہی۔ مگر آنٹی، انہوں نے مجھے خود ہی میری ہی نگاہوں سے گرا دیا، کیا میں یہ بات بھول سکتی ہوں؟ وہ زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر بولی۔ شادی شدہ زندگی میں ایسے کئی مقام آتے ہیں، اور گھر بنانے کے لیے تو عورت ہمیشہ سے ہی اپنی انا، اپنا دل، اپنا وقار پسے پشت ڈالتی آئی ہے۔ اب وہ کچھ متعصب سی ہو گئی۔ مگر آنٹی، میرا دل نہیں مان رہا۔ دل کو سمجھاؤ بیٹی، دل کو سمجھانا آسان ہے، لوگوں کو سمجھانا مشکل۔ سوچو ذرا، اپنی اس حالت میں یہاں رہنے کی ترجیح کس کس کو بتاؤ گی؟ خدا نخواستہ ہمیں تمہارے یہاں رہنے پر اعتراض ہرگز نہیں، بلکہ بے حد خوشی ہے، مگر یہ خوشی ادھوری ہے بیٹی کہ والدین تو بیٹیوں کو ہمیشہ ہی اپنے گھر میں ہنستا بستا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کی ٹھوڑی چھو کر کہا۔ مگر میں کل جانا نہیں چاہتی، کل ماریا کے سسرالیوں نے آنا ہے، وہ نیم رضامندی سے بولی۔ اس نے سوچا واپس تو جانا ہی ہے، پھر بحث و تمہیز کا فائدہ۔
آ جائیں گے وہ بھی، مگر پہلے تم اپنا گھر دیکھو، انہوں نے کہا تو وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہوتی تو زندگی کتنی آسان اور مزیدار ہوتی۔ عجیہ گہری سوچ میں مستغرق ہنستا حال کرسی پر بیٹھی گل سے مخاطب تھی۔ ایک سی اس کے لبوں سے خارج ہوئی، سوچتی تو میں بھی دن رات یہی ہوں، تمہارے اور اپنے بیٹے کا بچپن لڑکپن کو بھی ترسی ہوں۔ یقین کرنا عجیہ، راتوں کو چیخیں مار مار کر تم دونوں کو پکارا کرتی تھی۔ کہیں کسی بچے میں تم دونوں بچوں کی شباہت نظر آ جاتی تو اسے چوم چوم کر سرخ کر دیتی تھی۔ اس آدمی نے میرا دل نوچ ڈالا تھا عجیہ، پھر اس کے بعد مت پوچھو میری بعد کی زندگی اس ادڑے ہوئے دل کے ساتھ کیسے بسر ہوئی۔ پہلے چہرہ سرخ ہوا، پھر آواز لڑکھڑائی، اب وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ عجیہ جیسے کسی ٹرانس سے باہر آئی تھی۔ اوفو، اسے اپنی حماقت پر جی بھر کر افسوس ہونے لگا۔ میں بھی نہ پوری احمق ہوں، کیا ضرورت تھی یہ بات نکالنے کی؟ جانتی بھی ہوں امی کتنی ٹچی ہو جاتی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی، تپائی پر رکھے ہوئے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈیلا اور اس کے لبوں سے لگانے کی کوشش کی۔ نہیں عجیہ، میرے سینے میں لگی یہ آگ اس پانی سے نہیں بجھے گی، اس نے گلاس ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے کہا۔ امی پلیز، آپ روئیں تو مت، میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں۔ گلاس ٹیبل پر پٹک کر وہ خود بھی جھنجھلا کر رو پڑی۔ آپ نہیں جانتی، آغا بہت غصے میں ہے، بھابھی کی وجہ سے میرا معاملہ اٹکا ہوا ہے، وہ مجھ سے بات تک نہیں کر رہا۔ اتنا کہہ کر وہ ہونٹ چبانے لگی، آنکھوں سے ہنوز آنسو رواں تھے۔ دل کڑتا ہے تمہاری بے بسی دیکھ کر، تمہاری زندگی کا یہ حال اسی آدمی نے بنایا ہے، وہ زہر آلود ہو کر بولی۔ انہیں چھوڑیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس نے بات کاٹ کر کہا۔ میں تو کہتی ہوں ابھی اسے جانے دو آرام سے، بعد میں کچھ نہیں، مجھے اس سے شادی کر کے اس کے ساتھ ہی جانا ہے، وہ ہٹیلے پن سے بولی۔ بس تو پھر کرو آرام سے انتظار اپنی بھابھی کے واپس آنے کا، وہ بری طرح چڑھ کر چبا چبا کر بولی۔ مگر کتنا انتظار، انہیں گئے تقریباً مہینہ تو ہو ہی گیا ہے، انتظار تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں تمہارے باپ کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ سر جھٹک کر بولی۔ جتنی اچھی طرح آپ انہیں جانتی ہیں، کاش وہ بھی آپ کو جان جاتے۔ اس کی آواز میں کسک تھی، وہ جاننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ گفتگو کا رخ پھر وہیں مڑ گیا تھا۔ عجیہ اپنی پریشانی میں گم تھی، گل اپنی فکر میں مبتلا۔ شیخ صاحب کے انتقال کو 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ چندا کے وجود کو گہری اداسی کی چادر نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، وہ گمسم اور افسردہ تھی۔ جمیل کو چونکہ بہت ہی ضروری دورے پر بیرون ملک جانا تھا، سو وہ آج کل ملائیشیا گیا ہوا تھا۔ سونو چندا کو چپکے چپکے دیکھا کرتا، وہ نکھری ستھری ریشمی سرسراتے لباسوں میں ملبوس، خوشبو بکھیرتی جگمگاتی چندا تو کہیں کھو ہی گئی تھی ان دنوں۔ سونو زینت بی سے کہتا، زینت بی، مما اتنی اپسٹ کیوں رہتی ہیں؟ پہلے کی طرح کلرفل ڈریسز بھی نہیں پہنتی۔ بیٹا، دل کے موسم پر خزاں اتری ہو تو وجود پر بہار نہیں آ سکتی۔ آپ کی مما کے ڈیڈی، آپ کے نانا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں نا، اس لیے آپ کی مما اداس ہیں، وہ اسے پیار سے سمجھاتی۔ مگر زینت بھی، مجھے اداس مما بالکل اچھی نہیں لگتی، اس نے منہ بسور کر بتایا۔ تو آپ نے اپنی مما کی اداسی دور کرنے کی کوشش بھی تو نہیں کی، یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ انہیں بے ساختہ اس کا گال چومنا پڑا۔ اپنی مما کے پاس جاؤ، ان سے باتیں کرو، انہیں اپنی سٹوری بکس میں سے سٹوری سناؤ، کوئی پوئم سناؤ، اس سب سے ان کی اداسی دور ہو جائے گی۔ وہ انہیں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ بالکل، وہ پوری یقین ہو کر بولی، اور سونو نے سر ہلا کر اپنی مما کی اداسی دور کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ ماریا کے سسرال والے 8 بجے آئے، تاریخ طے کرنے اور ڈنر میں 10 بج گئے۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے، اب میرب کی رخصتی کی تیاری تھی۔ سامان تو کوئی خاص وہ اپنے ساتھ لائی نہیں تھی، 2-4 کپڑے تھے جو وہ یہی چھوڑے جا رہی تھی۔ سعدیہ صبح ہی جا کر ٹی پنک اور کافی کلر کا شاندار سا سوٹ بما میچنگ بطور خاص میرب کے لیے لے کر آئی تھی۔ اس وقت وہ مکمل تیار، مختصر سا ہینڈ بیگ تھامے سائر کی منتظر تھی۔ تبھی اطلاعی گھنٹی بجی، پھر انٹر کام کی بیل ہوئی، ریسیور سعد نے اٹھایا۔ دوسری طرف چوکی دار سائر کی آمد کا بتا رہا تھا۔ جاؤ سعد، جا کر اسے اندر لے کر آؤ۔ کھانا تو کھا لے اندر آ کر، سعدیہ نے کہا۔ سعد باہر گیا، واپس لوٹا تو تاثرات سنجیدہ تھے۔ وہ اندر نہیں آ رہے، بہت جلدی میں ہیں، آپ لوگ میرب کو باہر ڈراپ کر دیں، کہہ کر رکا نہیں، اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
یک لہجہ سعدیہ خاموش ہوئی، پھر نارمل ہو کر بولی، کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح، آؤ بیٹا تمہیں باہر ڈراپ کر دوں۔ انہوں نے اس کا بیگ تھام کر کہا، آنٹی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ او یار مرد بنو، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو، تمہیں کھا تو نہیں جائیں گے؟ اس کی بزدلی ماریا کو بے مزہ کرنے لگی، اور اس کے ذہن میں پوری جزیات کے ساتھ وہ آخری روز جو اس نے سائر کے ساتھ گزارا تھا گردش کرنے لگا۔ بہرحال وہ گاڑی تک آئی۔ ماریا نے سائر کو سلام کیا، جس کا جواب سر کے اشارے سے دیا گیا۔ بدتمیز اکڑو، وہ دل ہی دل میں بولی۔ سعدیہ بیگم کو اس نے گیٹ پر پھر باہر آنے سے روک دیا تھا۔ بہرحال وہ بیٹھی اور ہاتھ ہلا کر سعدیہ اور ماریا کو فائنلی الوداع کہا۔ گاڑی لمحہ کی تاخیر کیے بنا زن سے آگے بڑھ گئی۔ دیکھا آپ نے سائر بھائی کا رویہ؟ ماریا پلٹ کر اندر آتے ہوئے غصے سے بولی۔ نہ اندر آئے، نہ ہی آپ کو سلام کرنے کی زحمت گوارا کی۔ میں نے سلام کیا تو محض سر ہلا دینے پر ہی اکتفا کیا۔ جانے دو ماریا، سعدیہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ ان بیکار کی باتوں کو اہمیت مت دو، اہم یہ ہے کہ وہ اپنا رویہ، اپنا سلوک میرب کے ساتھ بہتر رکھے، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ جی امی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، میرا تو دل ہر وقت اس کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ سائر بھائی اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دیں۔ وہ پرخلوص لہجے میں بولی تو سعدیہ بیگم نے بھی دل سے آمین کہا۔ مما چندہ جان سے بیزار لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی کسی میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی، تبھی اسے سونو نے پکارا۔ کیا ہے؟ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس سے دیکھا۔ مما آپ کو گولڈن فیری کی سٹوری سناؤں؟ اس کے ہاتھ میں با تصویر کہانی کی کتاب تھی۔ مجھے نہیں سننی، جاؤ یہاں سے زینت بی کو سناؤ، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ بٹ مما افسر تو آپ ہیں نا، زینت بی تو نہیں، اور ویسے بھی زینت بی کو تو یہ سٹوری پہلے ہی سے پتہ ہے، اس نے ازحد معصومیت سے کہا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں اپسیٹ ہوں؟ وہ میگزین کے صفحے پلٹتے ہوئے ذرا سا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ نے سونو کا حوصلہ بخشا۔ وہ اس کے مزید قریب آ کر بولا، مما مجھے زینت بی نے بتایا ہے اب آپ کلرفل کپڑے بھی نہیں پہنتی، سانگز بھی نہیں سنتی، موویز بھی نہیں دیکھتی، آپ بہت اداس ہیں نا؟ آپ کے ڈیڈ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں نا؟ آپ ان سے بہت پیار کرتی تھیں کیا؟ اس نے چندا کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ سونو کا اپنے ننیال والوں سے محض دور دور ہی کا تعلق تھا۔ تعلق تو خیر اس کا اپنے ددیال والوں سے بھی دور ہی کا تھا۔ اس نے محض ہوں پر اکتفا کیا۔ اس کی ساری توجہ یک بیک ہی میگزین کے اس صفحے پر موجود اس لڑکی کی تصویر پر مرکوز ہو گئی کہ جو چودھری صاحب کی آنے والی فلم کی ہیروئن تھی۔ اس سے یکدم ہی بے تحاشا غصہ آیا۔ اس نے میگزین سائڈ پر پٹکا اور سائڈ پر رکھا فون اٹھا کر کوئی نمبر گھمانے لگی۔ بتائیں نا مما، سونو نے اس کا گھٹنا ہلا دیا۔ دماغ مت کھاؤ، جاؤ یہاں سے، زینت بی کے پاس جا کر کھیلو۔ مگر مما میں تو آپ کو سٹوری سنانے آیا تھا، اس نے منہ بسور کر کہا۔ کہا نا جاؤ، وہ چیخی تو وہ سہم کر دور ہٹ گیا۔ زینت بی، زینت بی، اسے لے جاؤ یہاں سے۔ ہیلو، کیا میں پومی آنٹی سے بات کر سکتی ہوں؟ میں کون؟ یک لہجہ وہ رکی۔ انہیں کہو چندا کا فون ہے۔ کچھ دیر بعد وہ فون پر تھیں۔ زینت بی سونو کو لے کر جا چکی تھی۔ ہاں بولو، اجنبیت بیگانگی بھرا لہجہ۔ میں چندا بات کر رہی ہوں پومی آنٹی۔ وہ سمجھی شاید اسے پہچانی نہیں۔ جانتی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کرختی سے پوچھا۔ وہ چودھری صاحب کی فلم کوئی اور لڑکی کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے کسی قدر غصے سے پوچھا۔ کس جام میں مبتلا ہو چندا بیگم؟ نہ تمہارے جیسی صورتوں کی کمی ہے، نہ ہی ٹیلنٹ کی، پھر اوروں کے تمہاری طرح نخرے بھی تو نہیں ہوتے۔ تمہارا کیا خیال تھا؟ تم اگر چودھری صاحب کی بات نہیں مانو گی تو وہ فلم نہیں بنائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا چندا، مارکیٹ میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا، انہوں نے تنزیہ جتا کر کہا۔ مگر میں نے انہیں انکار کب کیا تھا؟ میں نے تو محض سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ سوچنے کا وقت؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ بی بی سوچنے کا وقت اسٹار مانگا کرتے ہیں، اور پھر کتنا وقت، 2.5 ماہ تو بیت گئے ہیں اس بات کو، اب اتنا انتظار تو کوئی کسی کا نہیں کر سکتا۔ مگر انہیں تو میں بہت پسند آئی تھی، وہ کمزور لہجے میں بولی۔ موتیا تم سے زیادہ پسند آ گئی؟ انہوں نے اسے لاجواب کر دیا۔ تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ موہوم سی امید کے تحت بولی۔ قسمت بار بار دروازے پر دستک نہیں دیتی، تم ہی نے عقل سے کام نہیں لیا، میں نے تو تم پر بہت محنت کی تھی، وہ بے پرواہی سے بولی۔ پلیز پومی آنٹی کچھ کریں میرے لیے، وہ التجاؤں پر اترائی۔ وہ تو شیخ صاحب کے غم میں مبتلا رہی اتنے دنوں، اسے کیا پتا تھا قسمت اس کے ساتھ یہ داؤ کھیل جائے گی۔ سوری چندا،
مجھے کہنا تو نہیں چاہیے مگر پھر بھی کہوں گی ضرور کہ تم میں ترقی کرنے والے غرض ہی نہیں ہیں۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے دقیانوسی شوہر کی سیوا کرو، اس کا بچہ پالو۔ یہ باہر نکل کر کام شام کرنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ اچھا بھئی، رکھتی ہوں فون، بہت کام ہے۔ آخر کو میرے ہسبینڈ ہی ڈائریکٹ کر رہے ہیں فلم، کام کیسے نہیں ہوگا۔ بائے ڈارلنگ، انہوں نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ چندا نے ریسیور غصے سے کریڈر پر پٹک دیا۔ اس کی روشن آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ پورا راستہ خاموشی سے گزرا، گمبھیر، الجھن امیز چبھتی خاموشی۔ میرب جو ہی گھر میں داخل ہوئی، اچانک ہی اس پر دونوں اطراف سے پھولوں کی گویا برسات سی ہو گئی۔ گلاب کے پھولوں ہی کی روش اس کے کمرے تک جا رہی تھی۔ ہر چہرہ خوش تھا، مطمئن تھا، اور اس پر خیر مقدمی مسکراہٹ سجی تھی۔ وہ اتنے خوبصورت استقبال پر دم بخود رہ گئی۔ وہ جو فکر اندیشے ساتھ لے کر آئی تھی وہ دہلیز کے اس پار رہ گئے، اور وہ پھول کی نازک پھنکڑی ہی کی طرح ہلکی پھلکی ہو کر گھر میں داخل ہوئی۔ ویلکم بیک بیٹے، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ میں آج کتنا خوش ہوں، وقار صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگا کر کہا۔ اے ویری وارم ویلکم بیک بابی۔ اجیا بھی خوشی سے کھلی پڑ رہی تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا گفٹ پیک بھی اس کے آگے بڑھایا۔ قسم سے بس بی بی جی، دن رات بڑی دعائیں مانگی ہیں میں نے آپ کے واسطے، لالی نے کہا تو وہ ہنس دی۔ تبھی نگاہ اس دشمن جاں کی طرف اٹھی۔ یا خدا، کیا میری نگاہوں نے اس سے دل فریب نظارہ بھی کبھی دیکھا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہمہ وقت پیوست رہنے والے لب اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ وہ مسکرا رہا تھا، اور ظالم کیا خوب مسکراتا تھا، شاید اسے معلوم تھا، تبھی اپنی مسکراہٹ کو ہمیشہ کسی بیش قیمت خزانے کی طرح چھپا کر رکھتا تھا۔ چلو فٹافٹ کھانا لگاؤ لالی، وقار صاحب نے کہا۔ وہ تمیل کو دوڑی۔ میز دیکھ کر میرب کو اندازہ ہوا پوری دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ تو کھا چکی تھی، مگر ان کا ساتھ دینے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، آج کے دن سے میں جتنا گھبرا رہی تھی یہ تو اتنا ہی طمانینت سے بھرپور نکلا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو یوں ہی اطمینان و خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ اس نے اپنے دل سے گلے شکوے مٹتے محسوس ہوئے۔ چندا اپنے کمرے میں منہ سے لپیٹے پڑی تھی، تبھی زینت نے آ کر اندر جھانکا۔ بی بی صاحبہ، آ کر دوپہر کا کھانا کھا لیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مگر سونو ضد کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی کھائے گا، انہوں نے بے چارگی سے بتایا۔ ضد کر رہا ہے؟ وہ تل پلا کر اٹھ بیٹھی۔ اگر کل کو وہ چاند لا کر دینے کی ضد کرے گا تو کیا وہ بھی پوری کرنے چل پڑو گی؟ وہ داڑھی تو زینت نادم سی ہو کر بولی، میں معذرت خواہ ہوں بی بی، جاؤ اور آئندہ اس کی فرمائشوں اور ضدوں کی کہانیاں مجھے آ کر مت سنانا، آخر تم کس مرض کی دعا ہو؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ انہیں نہیں معلوم تھا جو لوگ خود پرست ہوں اور وہ اوروں سے محبت نہیں کیا کرتے۔ مما نہیں آئیں؟ دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے وہ بڑی آس سے پوچھنے لگا۔ بیٹا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کھاؤ آرام سے۔ انہوں نے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ کر پیاز سے نوالا بنا کر اسے کھلانا چاہا۔ مجھے نہیں چاہیے، اس نے ہاتھ پرے دھکیلا۔ اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، انہوں نے سمجھایا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے مما کے ساتھ ان کے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے ورنہ نہیں کھانا۔ وہ بدتمیزی سے چیخ کر ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا۔ زینت بھی سر تھام کر رہ گئی۔ استقبال پسند آیا؟ جو ہی میرب اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی، سائے نے سوال کیا۔ بے حد، اس نے شرمگی مسکراہٹ سمیت کہا۔ اب تو سارے گلے شکوے دور ہو گئے ہوں گے۔ اس نے ہاتھ میں موجود سرخ گلابوں کا گلدستہ جو غالباً وہ نیچے ہی سے ہاتھ میں اٹھا کر لایا تھا اسے تھماتے ہوئے استفسار کیا۔ شکریہ، اس نے بکے تھام کر کہا۔ زخم دینے والا خود مسیحائی کر دے، اس سے بہتر بات اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سرشاری سے بولی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اس نے میرب کے کان میں لٹکتا آویزہ چھو کر کہا۔ اس کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ مجھے نہیں بتاؤ گی کیسا لگ رہا ہوں؟ اس نے شوخی سے سوال کیا۔ میرب سے تو نگاہ ہی اٹھانا دوبر تھا کہ جا کے جواب دینا۔ خیر، پتہ نہیں کیوں وہ قریب آتے آتے یکدم دور ہٹا تھا۔ تم چینج کر کے آرام کرو، میں بھی تھکا ہوا ہوں، وہ کہہ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ میرب بھی اپنی بے ترتیب سانسوں کا ہموار کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر جیولری اتارنے لگی۔ اس کے لب آپ ہی آپ گنگنا اٹھے تھے۔ دن بھر چندہ بلائی بلائی پھرتی، رات بھر جا کر ٹی وی پر فلمیں دیکھتی رہتی۔ عجیب اجاڑ، بے حال، پریشان، گھر کی فکر نہ، شوہر اور بچے کی پرواہ۔ اس کے انداز جمیل دیکھ تو رہا تھا مگر مصلحتاً خاموش تھا۔ کہتا بھی کیا آخر؟ اسے اپنے گھر کا سکون اور اپنی عزت پیاری تھی۔ اس سے جواب طلب بھی کرتا تو دونوں ہی خطرے میں پڑ جاتے۔
دن یوں ہی بے کیف سے تھے، تبھی سونو کے اسکول سے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا بلاوا آیا۔ جمیل نے چندہ کو بتایا، وہ بنا پسو پیش جانے کو راضی بھی ہو گئی۔ اس نے پہننے کے لیے گہرے نارنجی اور پیلے رنگ کی شفون کی ساڑی کا انتخاب کیا، اہتمام سے میک اپ کیا، جویلری پہنی۔ ایک دو مرتبہ اس کی تیاری دیکھ کر جمیل نے اسے ٹوکنے کا سوچا بھی، مگر بھی کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ اسکول میں میٹنگ کا مخصوص ماحول تھا۔ آج سونو بہت خوش تھا۔ اس کی مما پہلی بار اس کے اسکول جا رہی تھی، کوئی معمولی بات تھی بھلا۔ ٹیچر سے میٹنگ تو جمیل نے ہی کی۔ پڑھائی میں سونو اچھا تھا، ذہین بھی تھا، مگر غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتا تھا، کم امیز بھی تھا۔ بس یہی دو باتیں ٹیچر نے اس کے متعلق شکایتاً بتائیں۔ چندہ نخوت سے بیٹھی یہاں وہاں ٹیچرز کو، ان کی ڈریسنگ، فیشن سینس کو دیکھ کر دل ہی دل میں مضحکہ اڑاتی رہی۔ وقت رخصت ٹیچر نے سونو کا گال چھو کر کہا، مجھے اتنے پیارے سے بچے کی ماما سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسز جمیل، یقیناً آپ کا بیٹا آپ کا پرتو ہے۔ سونو جھیم کر شرمانے لگا۔ چندہ کی گردن غرور سے تن گئی۔ اس نے کسی بے پرواہ شہزادی کی طرح یہ تحسین امیز الفاظ وصول کیے۔ جمیل البتہ سنجیدہ سا محسوس ہوا۔ واپسی میں کہنے لگا، تم سونو کے اسکول کے معاملات میں بالکل دلچسپی نہیں لیتی ہو۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی بے حد ضروری ہیں۔ تم کوشش کرو تو سونو اس میں ضرور دلچسپی لے گا۔ میں بیکار کی باتوں میں نہیں پڑتی، نہیں لیتا تو نہ لے، اس نے گاڑی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ سونو اس کی ساڑی کا پلو چپکے چپکے اپنے ہاتھ میں لے کر پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یہ باتیں بیکار کی نہیں ہیں چندہ، میں سونو کے معاملے میں تمہاری لاپرواہی برداشت نہیں کر سکتا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ سونو سونو سونو، جب سے یہ پیدا ہوا ہے تم نے تو زندگی کا حلقہ ہی مجھ پر تنگ کر دیا ہے۔ آخر تم مجھے چین سے جینے دو گے یا نہیں؟ وہ چیخ کر بولی۔ خدا کا خوف کر چندہ، میں نے آخر ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ ہر وقت سونو سونو کا راگ الاپتے رہتے ہو، تمہیں میری پرواہ ہے کہ نہیں؟ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو تم سے تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ وہ حسب روایت بے بسی مگر ناپسندیدگی سے بولا۔ اس نے گردن جھٹک کر ایک مرتبہ پھر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ سونو اس کا مہکتا پلو چھوڑ کر نہ جانے کب سے دونوں کو ہراساں نگاہوں سے تک رہا تھا۔ جمیل کی نظر بیک ویو مرر سے اس پر پڑی۔ چاکلیٹ لو گے؟ اس نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ سونو نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ چندہ نہ جانے کن سوچوں میں مستغرق تھی۔ سچ بابی، میں نے آپ کو اتنا مس کیا کہ بتا نہیں سکتی۔ شام کا وقت تھا، وہ دونوں لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ وقار صاحب اپنے کمرے میں تسبیحات میں مصروف تھے، سائر آفس گیا ہوا تھا۔ اتنا مس کیا مگر فون ایک بھی نہیں کیا، آخر کیوں؟ میرب نے ہلکا سا شکوہ کیا تو وہ جھینپ سی گئی۔ وہ بس ویسے بھی میرے فون کرنے سے کیا ہو جاتا بھلا، اس نے کندھے جھکا کر کہا۔ مجھے ڈھارس ہوتی، تسلی ملتی، غیر یقینی حالات میں بڑا حوصلہ ملتا ہے تسلی امیز الفاظ سے۔ وہ تو ہے، وہ فوراً متفق ہو گئی۔ پتہ نہیں اس نے ٹھیک سے سنا بھی تھا یا نہیں، وہ تو اپنی بات میرب تک پہنچانے کے لیے مناسب لفظوں کی تلاش میں تھی۔ اور تمہارا کالج ٹھیک جا رہا ہے؟ اور وہ تمہاری فرینڈ، کیا نام ہے اس کا، نتاشا؟ اجیا کھٹ سے بولی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے بھابی، وہ بالکل ٹھیک ہے بھابی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ یکدم رک کر اس کی جانب پلٹ کر بولی۔ ہاں کہو۔ تبھی لالی نے چائے لا کر لان کی میز پر رکھی۔ آؤ بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں، میرب نے کہا اور اپنے اور اجیا کے لیے چائے بنانے لگی۔ بھابی، وہ اس کا بھائی ہے آغا، شایان، آغا شایان امریکہ میں رہتا ہے، وہیں بزنس کرتا ہے۔ مجھے اس نے شادی میں دیکھا تھا، میں اسے بہت اچھی لگی، اس نے مجھے پرپوز کیا، مجھے بھی وہ بہت اچھا لگا۔ اتنا کہہ کر وہ میرب کے تاثرات جانچنے کو رکی، جو متحیر سی تھی اور کچھ پریشان بھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے بالآخر کہا۔ تم جانتی ہو اجیا اپنے بھائی کے مزاج کو؟ میرب نے تفکر سے اسے دیکھ کر کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی سوائے اس کے کہ میں اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کچھ نڈر ہو کر بولی۔ مگر کیسے؟ آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ اس نے مسکرا کر ماحول کا ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی۔ کیا تم میری پوزیشن سے واقف نہیں ہو؟ وہ کس قدر افسردگی سے بولی۔ میں صرف اس بات سے واقف ہوں کہ آپ اس وقت بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں، آخر کو اس گھر کی نسل آگے بڑھانے والی ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ وہ شوخی سے بولی، اور شوق کیوں نہ ہوتی، اپنی ساری فکر اور پریشانی تو اس نے میرب کے سپرد کر دی تھی۔ تم بات سمجھ نہیں رہی ہو، اس نے سمجھانا چاہا۔
مجھے کچھ نہیں سمجھنا بابی، میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے، وہ آپ آگے پہنچا دیں، سیدھی سی بات ہے، باقی میں دیکھ لوں گی۔ وہ اتنے پختہ اور پرعزم لہجے میں بولی کہ میرب اس کے انداز پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوگی۔ تو پھر کب کریں گی بات؟ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ مضطرب لہجے میں بولی۔ کرتی ہوں کچھ، ابھی چائے تو پیو۔ وہ اپنی پیشانی سہلاتی ہوئی دوسرے ہاتھ سے کپ کی طرف اشارہ کر کے بولی، بابا کچھ بتاؤ گے کہ کیا ہوا ہے یا یوں ہی روتے رہو گے؟ سونو جب سے اسکول سے آیا تھا بنا یونیفارم تبدیل کیے، جوتے اتارے، بیڈ پر منہ چھپائے لیٹا رو رہا تھا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، اس نے چلا کر کہا۔ میرے اچھے بیٹے نہیں ہو، شاباش، مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اپنا منہ چھپا ہوا تکیے سے باہر نکالا۔ منہ لال سرخ ہو رہا تھا، مسلسل رونے سے آنکھیں سوج گئی تھیں۔ زینت بی کو بے ساختہ اس پر پیار اور ترس آ گیا۔ اس کا گال چوما، ماتھے پر بکھرے بال ہاتھ سے سمیٹے، آنسو پونچھے۔ وہ میرا فرینڈ ہے نا شانی، وہ میری مما کا مذاق اڑا رہا تھا، کہہ رہا تھا اس کی مما نے کہا کہ میری مما بالکل کارٹون لگ رہی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ پھر رونے لگا۔ زینت بھی بالکل خاموش رہ گئی۔ اور پتہ ہے، شانی کی ماما اور علی کے ماما دونوں فرینڈز ہیں، تو میں نے کہا میری مما کو بھی اپنی مما سے کہو کہ فرینڈ بنا لیں، تو علی کہنے لگا میری مما چیپ لوگوں سے فرینڈشپ نہیں کرتی، وہ دونوں بہت گندے بچے ہیں، آپ اپنے ٹیچر سے کہہ دیتے کہ وہ دونوں آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ زینت بھی اس کی دل جوئی کرنے کو بولی، میں نے اپنی ٹیچر سے کہا تھا کہ وہ دونوں میری مما کو کارٹون کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی ہنس دی۔ زینت بھی، میری مما تو اتنی پیاری ہیں، تو وہ ان کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ وہ کہہ نہیں سکی کہ کسی اور کے پاس ہماری مما جیسی نگاہ جو نہیں ہے۔ چھوڑو ان باتیں کو، آپ کے فرینڈ جھوٹ کہتے ہیں، آپ کی مما تو بہت پیاری سی ہیں بیٹا، بی بریو۔ اتنی سی بات پر اچھے بچے روتے ہیں بھلا۔ چلو شاباش، اٹھو، چینج کرو، کھانا کھاؤ، پھر شام میں آپ اور میں فٹ بال بھی کھیلیں گے، اوکے؟ اوکے۔ وہ بہل گیا تھا، مگر زینت بی کی پیشانی پر تفکر کی گہری لکیریں کھنچ گئی تھیں۔ یہ لیجیے آپ کی چائے۔ میرب نے اسٹڈی روم میں داخل ہو کر وقار صاحب کی چائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، شاباش، جیتی رہو، شاد رہو، آباد رہو۔ وقار صاحب نے کتاب نشانی لگا کر بند کرتے ہوئے خوش دلی سے اسے دعائیں دیں۔ وہ بہت آسودہ سے محسوس ہو رہے تھے۔ اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ کچھ جھجک کر اجازت طلب نگاہوں سے انہیں دیکھ کر بولی، یہ کیا بات کی تم نے؟ وہ یک لخت خفگی سے بولے، اگر مصروف بھی ہوتا تو تمہاری خاطر مصروفیت ترک کر دیتا، اتنا تو حق ہے نا تمہارا۔ وہ خفیف سی ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ تمہارا گھر ہے، پورے اعتماد اور استحقاق سے رہو، زندگی میں سکھ دکھ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کی اتنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جی بابا، مجھے آپ سے ایک بہت اہم اور ضروری بات کرنی ہے۔ دیکھیے، مگر پہلے آپ وعدہ کریں کہ بری بات تحمل سے سن کر سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ اس نے خائف لہجے میں تمہید باندھی۔ خیریت بیٹا؟ وہ یکدم ہی بہت پریشان دکھائی دینے لگے۔ آپ اتنے ٹینس نہ ہوں پلیز، وہ ندامت محسوس کرنے لگی۔ مگر آخر وہ بھی کیا کرتی؟ شاید سے یہ بات کر کے اپنی ہی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی، پھر نامعلوم اجیا کے متعلق وہ سب سن کر اس کا کیسا رد عمل ہوتا۔ سو بات انہی سے کرنی تھی۔ بات کیا ہے؟ سائے نے پھر کچھ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ وہ تشویش سے بولے۔ نہیں نہیں، وہ سرس سے نفی میں سر ہلا کر بولی، بات دراصل یہ ہے بابا کہ اجیا کے لیے کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہہ ہی دیا، اجیا کے لیے؟ وہ بے حد حیرانی سے بولے۔ مفہوم ظاہر ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے، مگر ابھی تو وہ انٹر میں ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے آخر؟ بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، مگر رشتہ اچھا ہے، ایک بار غور کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ بولی، نہیں بھائی، بالکل نہیں، جب ابھی اس کی شادی کرنی ہی نہیں تو رشتہ دیکھنے کا فائدہ؟ خواہ اس کا ذہن منتشر ہو جائے گا۔ وہ قطعیت سے بولے۔ میرب نے سوچا تھا کہ وہ اپنے طور پر رشتے کی بات سنبھالنے کی کوشش کرے گی، پھر بات آگے بڑھائے گی، مگر یہاں تو پہلے ہی صاف انکار تھا۔ سو چاروں نچار اسے اصل بات بتانی ہی پڑی تھی۔ سو وہ سنبھل کر بولی، اجیا کی فرینڈ نتاشا کا بھائی ہے، اس نے ہماری شادی پر اجیا کو پسند کیا تھا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے رک رک کر اپنی بات مکمل کی۔ ناگواری کی شدید لہر وقار صاحب کے رگوں پے میں دوڑ گئی۔ نتاشا کا بھائی؟ مجھے نتاشا کچھ خاص پسند نہیں بھائی، مجھے اس معاملے کو آگے ہرگز نہیں بڑھانا۔ وہ دو ٹوک بولے۔ بابا، اجیا بھی اس کے بھائی کو پسند کرتی ہے؟ وہ نظریں جھکا کر آہستگی سے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو میرب؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے، گویا وہ جو کچھ کہہ رہی ہو اپنی جانب سے کہہ رہی ہو۔ با خدا، مجھے اس نے خود بتایا ہے بابا جان، میں خدا نخواستہ الزام تراشی نہیں کر رہی۔
وہ ان کی نگاہوں میں بے یقینی دے کر گھبرا سی گئی۔ وقار صاحب خاموشی کی دبیز لہر میں ڈوب گئے۔ بابا، وہ چاہتی ہے کہ اس کا رشتہ وہیں طے کیا جائے۔ آپ ایک مرتبہ ان لوگوں سے مل تو لیں، ہو سکتا ہے وہ اجیا کے لیے موزوں ہوں۔ اور اگر نہ ہوں تو؟ انہوں نے مدھم آواز میں پوچھا۔ نیرب چپ کی چپ رہ گئی۔